अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन्निसा की आयत नंबर 78 से पढ़ेंगे। ऐना मा तकूनु, जहाँ कहीं भी तुम होगे, युद्रिकुमुल मौत, पालेगी तुम्हें मौत, वलो कुंतुम हो तुम फी बुरूजिम मुशय्यदातिन, मजबूत किलों में, व इन तुसिबहुम, और अगर पहुँचे उनको हसनातुन, कोई भलाई, यकूलु, तो कहते हैं हाज़िही, ये मिन इंदिल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ से है, व इन तुसिबहुम, और अगर पहुँचे उनको सय्यिआतुन, कोई बुराई तकलीफ, यकूलु, तो कहते हैं हाज़िही, ये मिन इंदिका, तेरी तरफ से है। कुल, कह दीजिए, कुल्लुन, सब कुछ, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ से है, फमा लिहाउलाइल कौमी, फिर क्या हाल है उन लोगों का, ला यकादूना, नहीं करीब के, यफ़क़हूना, वो समझे, हदीसा, बात को। आयत नंबर 79। मा असाबा का, जो पहुँचे ए इंसान तुझको, मिन हसनातिन, कोई भलाई, फामिन अल्लाही, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है, वमा असाबा का, और जो पहुँचे तुझको, मिन सय्यिआतिन, कोई बुराई तकलीफ, फामिन नफ्सी का, तो वो तेरी अपनी तरफ से है, व अरसलना का, और हमने भेजा है आपको, लिन्ना से, लोगों के लिए, रसूला, रसूल बनाकर, वकफा, और काफी है, बिल्लाही, अल्लाह ताला, शहीदा, गवाह। ऐसे कमजोर मुसलमानों को समझाने के लिए कहा जा रहा है कि एक तो ये दुनिया फानी और उसका फायदा आर्जी है, जिसके लिए तुम कुछ मोहलत तलब कर रहे हो, उसके मुकाबले में आखिरत बहुत बेहतर और पायदार है, जिसके अताते इलाही के सिले में तुम सजावार होगे। दूसरे ये कि जिहाद करो या ना करो, मौत तो अपने वक्त पर आकर रहेगी, चाहे तुम मजबूत कलों में बंद हो जाओ। फिर जिहाद से गुरेज का क्या फायदा, मजबूत बुर्जों से मुराद मजबूत और बुलंदो बाला फसीलों वाले किले हैं। बाज मुसलमानों का चूंकि ये खौफ भी तभी था, इस तरह ताखीर की ख्वाहिश भी बतौर एतराज या इनकार ना थी, बल्कि तभी खौफ का एक मुंतकी नतीजा था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे मुआफ फरमा दिया और नहायत मजबूत दलाइल से उन्हें सहारा और हौसला दिया। जहाँ से फिर मुनाफिकीन की बातों का जिक्र हो रहा है, साबका उम्मत के मुनकरीन की तरह उन्होंने भी कहा कि भलाई, खुशहाली, गले की पैदावार, मालो औलाद की फरावानी वगैरह अल्लाह ताला की तरफ से है, और बुराई, कहत साली, मालो दौलत में कमी वगैरह
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے ہے، یعنی تیرے دین اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ اطلاع آئی ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب ان کو بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی پکڑتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ان کے نحوست کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔ یعنی بلائی اور برائی دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن یہ لوگ قلت فہم و علم اور کثرت جہل و ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، یعنی اس کے فضل و کرم سے، یعنی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی نعمتیں اتنی بے پایہ ہیں کہ اگر ایک انسان کی عبادت و طاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا، اپنے فضل کی وجہ سے نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا انتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے دامانی رحمت میں نہیں ڈھانک لے گا، جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ موت جس کے ڈر سے تم جہاد سے کترا رہے ہو، جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ کہیں بھی تمہیں آ دبوچے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور صفت بیان کی کہ جب ان کے مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمیں اچھا جان کر ہی یہ سب کچھ دیا گیا ہے، اور اگر قحط سالی اور مال و اولاد میں کمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم جب سے مدینہ میں آئے ہو یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے زعم باطل کی تردید کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے منافقو، نعمت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور قحط سالی وغیرہ کا تعلق تمہارے اعمال بد سے ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تم جہالت و عناد میں مبتلا ہو، تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اینا ما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدات، یعنی ایک دن تم یقینی طور پر موت سے دوچار ہوگے کہ موت سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، سورۃ الرحمن میں، ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران میں، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَاتٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ،
یعنی جب ان منافقوں کو کوئی گزن پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اس لیے پہنچا ہے کہ ہم نے آپ کی اقتدا کی ہے، یعنی نحوست کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَاتُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، سورۃ الاعراف میں، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے، اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، سورۃ الحج میں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے۔ اگلی آیت میں بھلائی اور برائی کا ایک قانون بیان فرما دیا ہے کہ بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین کا عام طور پر یہ دستور تھا کہ جب کوئی اجتہادی رائے پیش کرتے تو کہتے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسی کی توفیق سے ہے، اور اگر غلط ہے تو ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 80۔ میں یوتے الرسول، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقط تحقیق اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، ومن تولا، اور جس نے روگردانی کی، فما ارسلناک، تو نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان بنا کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کی اہمیت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف ہمارا پیغام ان تک پہنچا دینا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اب جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ نیک بخت ہوگا اور جہنم سے نجات پائے گا، اور جو روگردانی کرے گا وہ دنیا و آخرت میں خسارہ پائے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور مبلغ ہیں، اس لیے ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے شریعت کے احکام سب ایسے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں، لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی شخص سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ارشاد ربانی ہے کل آتی اللہ وآتی الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوا
وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سورۃ النور میں کہہ دے اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو اس کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے وہ جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور اگر اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ النور میں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اپنی دوستی کا سامان کر لیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ شر میں منہمک ہو گیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے۔ ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں صرف آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے۔ پھر ان فرشتوں نے کہا کہ تمہارے اس دوست کی ایک مثال ہے تو تم وہ مثال بیان کرو۔ ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا نہیں ان کی صرف آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ پھر ان فرشتوں نے کہا ان کی مثال ایسی ہے جیسی مثال اس شخص کی ہے جس نے مکان بنایا اور اس میں کھانے کا اہتمام کیا، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، سو جس نے بلانے والے کا کہنا مان لیا تو وہ اس مکان میں داخل ہو گیا اور کھانے سے کھانا کھا لیا، مگر جس نے بلانے والے کا کہنا نہ مانا تو وہ نہ مکان میں داخل ہوا اور نہ اس نے کھانے میں سے کچھ کھایا۔ پھر انہوں نے کہا ان کے لیے اس کی تشریح کرو تاکہ وہ بھی سمجھ لیں۔ ان میں سے بعض نے کہا وہ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ مکان تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایسا کون ہے جو انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے یقیناً انکار کر دیا۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ سورۃ الغاشیہ میں پس تو نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں ہے مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا تو اسے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب۔ یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے۔ اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سورۃ النحل میں پھر اگر وہ پھر جائیں تو تیرے ذمے تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سورۃ الشعراء میں پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، تیرے ذمے پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔